Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, rather good night from here. Hope that you all will be enjoying good health and positive vibes. Welcome to Research Week Day 4. I again feel sorry to convey this news to you that our esteemed speaker, Mr. Dr. Ubaidullah, is having health issues continuously, and that is why he is not able to join us today again. I request all of you to kindly pray for his quick recovery, and he will be joining us as soon as possible, inshallah. So today I am going to be host and speaker for today's session. You are listening to Waqas Ahmed, having a bachelor's in English Literature and Linguistics from the University of Sawabi with a gold medal. Currently pursuing master's in Educational Linguistics from an esteemed university in Indonesia, that is Sablas Marat University. Without wasting the time, so let's jump into the topic, and that is sampling methods. The learning objectives or outlines that we are going to learn in today's session or discussion comprises of these things. Number first, understanding the importance of sampling in research. जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे सैम्पलिंग का इम्पोर्टेंस, सैम्पलिंग की अहमियत क्या है. इसी तरह एक्सप्लोर डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स. हम आज के लेक्चर में या आज के डिस्कशन से ये जानेंगे कि सैम्पलिंग किन किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या टेक्निक्स के ज़रिए से की जाती है. तीसरा, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि ये बहुत अहमियत के हामिल है. ये दो मेन किस्म होते हैं सैम्पलिंग के. और द लास्ट वन, डिस्कसिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच सैम्पलिंग मेथड. जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सैम्पलिंग है, हर एक का अपना प्रॉस भी है, कॉन्स भी है. हर एक की अपनी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. तो हम जितने भी सैम्पलिंग मेथड्स आज पढ़ेंगे, सबका तरीका भी पढ़ेंगे मुख्तसरन, साथ में उसके एडवांटेजेस भी मुख्तसरन और डिसएडवांटेजेस भी मुख्तसरन एक एक पढ़ेंगे. क्योंकि अगर एक ही मेथड के ऊपर हम फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो ये लेक्चर फिर उसके लिए काफ़ी नहीं होगा. एक हफ़्ते के अंदर जिस तरह हम रिसर्च को कवर अप कर रहे हैं, उसका यही तरीका होगा कि हम आज 1 घंटे से कम वक्त में सैम्पलिंग को जानने की कोशिश करेंगे. तो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर रिसर्च के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अज्जा होते हैं. उन कंपोनेंट्स में आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेके आपका लिटरेचर रिव्यू, आपकी थीरी, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एंड मुख्तलिफ जितने भी आपके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, उसके डिफिनीशंस, रिसर्च मेथड, डिज़ाइन ऑफ द रिसर्च, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, purpose of your study, limitation and delimitation of your study, data analysis, conclusion, how do you interpret your data, interpretation जिसको हम बोलते हैं, how do you what you can recommend for the future researchers. आपने तो ये रिसर्च किया है, आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए क्या छोड़ रहे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि वो किस एरिया के अंदर रिसर्च करें, आपका जो टॉपिक है इसके अंदर. तो ये तमाम चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च कहलाते हैं. इन तमाम में एक बहुत अहम जुज़ है इंस्ट्रूमेंट या सैम्पलिंग. इंस्ट्रूमेंटेशन जब हम करते हैं कि आप सैम्पलिंग यानी किस तरह आप डेटा को कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्शन के अंदर हम आज बात करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर. तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी सैम्पलिंग के ऊपर होगा. प्योरली सैम्पलिंग के जो मेथड्स है उस पर हम बात करेंगे. आपके जो भी सवालात हों दरमियान में वो काइंडली अपने साथ नोट किया करें, और एट द एंड यू कैन आस्क देम इन चैट और unmuting yourself. तो हम बात करते हैं बेसिकली सैम्पलिंग से शुरू करके कि सैम्पलिंग क्या चीज़ है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट दैट पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, मैं अगर बात करूं, एक टॉपिक मैं लेता हूं कि स्पीकिंग के दौरान अंडर ग्रेड तलबा को डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के अंदर कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं. मतलब स्ट्रेस के ऊपर मैं अगर बात करूं, उनको क्या एंजाइटी फील होती है, किस किस्म का स्ट्रेस आता है जब वो बोलने लगते हैं अंग्रेज़ी के अंदर. तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स मैंने ले लिए, तो मेरा जो पॉपुलेशन हो गया
وہ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں. ابھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام تک میں پہنچوں، ہر ایک سے انفرادی طور پر میں پوچھوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی، دوسرے سے پوچھوں، تیسرے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ میرا پورا پاپولیشن ہے. اس کے اندر میں کچھ اسپیسیفک انڈیویجول سے ایک سیٹ سے یا سب سیٹ سے جا کے پوچھوں گا اور اس کے بنیاد پہ پھر پورے پاپولیشن کو ٹریٹ کروں گا. تو اب یہ جو سلیکشن ہے کہ میں ایک خاص گروپ کو جا کے لوں گا، ساروں سے میں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے وہ. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں سامپلنگ. ہم سامپلنگ کریں گے مختلف طریقے سے کہ وہ فار ایگزامپل انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ساہیوال کے اندر موجود ہے 50,000 جسٹ این ایگزامپل، تو 50,000 تک رسائی ناممکن ہے. اس میں سے فار ایگزامپل میں جا کے 1,000 سے یا 2,000 سے انٹرویوز یا کوشچنر لوں گا، یا 5,000 سے، جو کوئی بھی فگر ہو سکتی ہے. اٹ ڈیپینڈز آن دی ٹائپ آف دا ریسرچ اور ڈومین آف دا ریسرچ. اچھا، ہم سیمپلنگ پھر کیوں کیا کرتے ہیں؟ ریزنس اس کا کیا ہے؟ کیونکہ اٹ از ریسورس کنسٹرینٹس ہے. سیمپلنگ جو ہے، مطلب میرے سوال کا یہ ہے کہ ہم پورے پاپولیشن سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم پورے پاپولیشن کو پارٹیسپینٹس کے طور پہ کیوں ٹریٹ نہیں کرتے؟ ہم چند سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو بیکاز آف دی ریسورس کنسٹرینٹس. ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی میں 4 سال میں کروں گا یا 5 سال میں کروں گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں 10-12 سال اس پہ لگاؤں گا. یا ماسٹر لیول کا ریسرچ ہے تو میں 2 سال کے اندر وائنڈ اپ کروں گا. تو ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ماسٹر پہ بھی 3-4 سال لگا لوں. کچھ یونیورسٹیاں تو ظلم کر کے لگا بھی لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. اس طرح منی بھی، اس کے لیے جو فائنانشیل سپورٹ ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر میں 50,000 بندوں سے کوشچنر لوں گا تو اس کے پرنٹ کے پیسے کتنے بنیں گے؟ ٹھیک ہے. اور اس طرح میں جاؤں گا، 50,000 پاپولیشن ہے، تمام انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ سے ملنے جاؤں گا ان کے کالجز میں، اسکولز میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار ہوگا، فیول میرا لگے گا. تو فائنانشیل کنسٹرینٹ اور ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے میں سیمپلنگ کرتا ہوں. یعنی پورے پاپولیشن کے اندر ایک خاص سب سیٹ کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، آئٹمس پارٹیسپینٹس. اور سیکنڈلی ایکوریسی ان ریزلٹس. میں اتنا زیادہ پاپولیشن لوں گا تو اس سے میں تک جاؤں گا اور میرے جو ریزلٹس ہے وہ ایکوریٹ نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 10 میں سے اگر آپ 2 بندوں سے پوچھیں گے اور اس 2 بندوں کی آراء پہ آپ 10 کو ٹریٹ کریں گے تو یہ کس طرح کا ایکوریٹ ریزلٹ ہوگا؟ تو اصل میں یہی تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ وہ سیمپلنگ کے ذریعے ہم پوچھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 10 اسٹوڈنٹس ہیں میرے، میں 2 کو جانتا ہوں کہ یہ اچھے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. اس کے مختلف طریقے ہوں گے کہ میں کن 2 سے پوچھوں گا. سیمپلنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس آف سیمپلنگ فریم. The list from which potential respondents are drawn must be representative of the population. مطلب آپ جس پاپولیشن کے اندر جس سب سیٹ کو یا جن انڈیویجولس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جن آئٹمس کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کے پوٹینشیل رسپونڈنٹس یا ریپرزنٹیٹیو ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ فار ایگزامپل انڈر گریڈ کی ہم نے بات کی، تو آپ جا کے ان طلباء کو سلیکٹ کرے جو سرے سے انٹرسٹ ہی نہیں لیتے اور سب ان طلباء کو سلیکٹ کرے. تو یہ اچھے طریقے کا سیمپلنگ نہیں ہے، یا اچھے طریقے سے آپ وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے اپنے پاپولیشن کا. پاپولیشن کے اندر جو ریپرزنٹیٹیو ہوں گے ایکچوئل، تو وہ آپ کے رسپونڈنٹس یا پارٹیسپینٹس ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. پاپولیشن آف انٹرسٹ یہ کیا چیز ہے؟ The group of individuals or items or participants you may say about which researchers want to make inferences. Inference کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب آپ جن سے کنڈکٹ کریں گے اپنا کویشچنئر، وہ آپ کا پاپولیشن آف انٹرسٹ کہلاتا ہے، پورا پاپولیشن نہیں. فار ایگزامپل پورا پاپولیشن ساہیوال کا جو ہم نے ایگزامپل لیا، ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس، تو یہ میرا پاپولیشن آف انٹرسٹ ہے. ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس سے ہٹ کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے، او اے لیول کے بھی موجود ہے، پرائمری اور سیکنڈری لیول کے بھی موجود ہے. تو وہ میرا پاپولیشن آف انٹرسٹ نہیں ہے. انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ان سائڈ ڈسٹرکٹ ساہیوال، یہ میرا پاپولیشن آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں ایز اے ریسرچر ان کے ساتھ ڈیل کروں گا.
एग्जाम्पल के तौर पे ऑल डॉक्टर्स, तो ऑल डॉक्टर्स मेरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यह सिर्फ यहाँ पे थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है। ऑल डॉक्टर्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट और ऑल डॉक्टर्स ऑफ विच स्पेशलिटी, ठीक है, यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स और व्हाट, स्कूल चिल्ड्रन, तो ये भी फिर जाके मैं पॉपुलेशन, ये मेरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ हद तक है, लेकिन इसको मैं फिर मज़ीद स्पेसिफाई कर सकता हूँ सैम्पलिंग के दौरान। और इस तरह एज भी मैटर करता है मेरे लिए बाज़ औक़ात। जिस तरह अंडर ग्रेड अगर मैं लेता हूँ तो अंडर ग्रेड का एज 18 से 22 के दरमियान ही होता है। सैम्पलिंग ब्रेकडाउन हम इस तरह करेंगे आज के सेशन का, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। इसको प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स दो अक़साम है सैम्पलिंग के या सैंपल्स के बुनियादी तौर पे। नंबर फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम रैंडम भी बोलते हैं, और नंबर सेकंड इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर फिर हमारे साथ आते हैं सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वीनियंस, परपोसिव एंड कोटा सैम्पलिंग। हर एक को हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, ताकि हम उसके एप्लीकेबिलिटी को भी जान सके, एडवांटेजेस को भी जान सके और डिसएडवांटेजेस को भी हम जान सके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो कि प्रोबेबिलिटीज़ या रैंडम का एक टाइप है, इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि ये, आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो होता है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, रैंडम, जिसको इन्हें प्रोबेबल होता है हर एक जो आपका पार्टिसिपेंट है या इंडिविजुअल है उसके सिलेक्शन की चांसेस प्रोबेबल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी सिलेक्शन मेथड पे अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेबिलिटी पे, तो ये कम्प्लीटली रैंडम होता है, जिस तरह नाम से वाज़ेह है। और हम सिलेक्शन करते हैं सैम्पल्स की मुकम्मल रैंडमली। हम एक फीसद भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि फ़लाँ एज को या फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ कदर को, फ़लाँ इंटेलिजेंस के बेस पे हम किसी बंदे को सेलेक्ट करें, या अपने किसी, अगर आप बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स का है तो प्लांट आप सेलेक्ट, वहाँ पे बंदा नहीं होगा। तो वहाँ पे रैंडमली आप सेलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी वो इस बुनियाद पे होती है कि आप इंश्योर करते हैं हर एक पॉपुलेशन को, यानी पॉपुलेशन का जो हर मेंबर है उसको आप इंश्योर करते हैं कि उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, बल्कि इक्वल होते हैं हर एक का दूसरे के साथ, इंक्लूसिव होता है ये इसका फ़ायदा यह होता है कि इट लीड्स यू टूवर्ड्स व्हाट यू कैन कॉल द मोस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। जितने आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपके सामने आते हैं वो रैंडमली आप करते हैं। अब ये सवाल जहन में ये भी आ सकता है कि पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर पर आप ऐसा बोले कि टॉपर्स निकले, तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन इस तरह हुआ नहीं है कभी। मतलब आप जब रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे टॉपर आएंगे। क्यों, कैसे आएंगे? क्योंकि आपने तो सिलेक्शन रैंडम ही की है। इसकी स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस पे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर, तो ये आपको कम्प्लीटली फ्री हैंड देता है कि आप अपने स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसको इंतहाई इन्फ्लुएंशियल तरीके से, आसान तरीके से अपनी पॉपुलेशन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन रैंडम की है ना। जितना आपका रैंडम सिलेक्शन होगा उतना आपका डाटा एक्यूरेट होगा। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं प्योर साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर, सर्वेज़ में। जिस तरह आप क्वेश्चनर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं लैब में प्योर साइंसेस के अंदर, तो उसमें हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसके बरकस जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या उसके अपोजिट ले लें, इसका ये रिसर्चर पे रिलाई करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसका जो अपना अंडरस्टैंडिंग है उसकी या जजमेंट है रिसर्चर की, उस पे फोकस करता है रादर देन
رینڈم سلیکشن. وہ رینڈملی سلیکٹ نہیں کرتا بلکہ ریسرچر کا جو مائنڈ سیٹ ہے, ججمنٹ ہے, وہ اس کے بنیاد پہ وہ دیتا ہے کہ کہاں سے مجھے ایکوریٹ رزلٹ مل سکتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے وہ اس سیمپل کو یعنی اس انڈیویجول کو یا آئٹم کو جا کے سلیکٹ کرتا ہے. اس کی البتہ ریپرزنٹیشن کے جو چانسز ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے پرابیبلٹی میں کہا کہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہر ایک آئٹم کو ملتی ہے کیونکہ وہ رینڈم ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ رینڈم ہے ہی نہیں تو جس کی ریپرزنٹیشن بائسڈ ہوتی ہے, اور یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ ریسرچر بائس ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اوپر ججمنٹ اپنے مائنڈ سے لیتا ہے. تو وہ بھی انسان ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی ہیومن بینگ کے لیے کہ وہ 100% غیر جانبدار رہے. نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہو سکتا, جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو ریپرزنٹیشن جو ہے نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کا, اس میں یہ ایک ڈرا بیک ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ کبھی کبھی پاپولیشن کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کے یا ایک طرح کے کوالٹیز کے جو آئٹمس ہے, انڈیویجول ہے, وہ زیادہ سلیکٹ کر لے گا, جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں اوور ریپرزنٹیشن آف اسپیسیفک گروپ اور اسپیسیفک آئٹمس. یا اس کو ہم یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو کمزور چیز آئٹمس ہے یا پارٹیسپنٹس ہے یا انڈیویجولس ہے وہ سلیکٹ کر لے, کیونکہ وہ سلیکٹ ہی تو کر رہا ہے نا, رینڈم تو نہیں کر رہا. تو کیا ہو جاتا ہے, ایز اے ریزلٹ انڈر ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے, یعنی پورا جو پاپولیشن ہے اس کی انڈر ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. یہ اس کا ڈرا بیک ہے. اور دوسرے کیس میں اس کی اوور ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا اچھا, اس کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں ریسرچ کے اندر؟ جب آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتے ہیں وہاں پہ یوز ہوتا ہے, پائلٹ اسٹڈیز میں یوز ہوتا ہے, یا ان جگہوں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ رینڈم سیمپل جو ہے, رینڈم سیمپلنگ وہ مشکل ہو, جس پہ خرچ زیادہ آتا ہو, ٹائم زیادہ لگتا ہو, تو وہاں پہ ریسرچر مجبوراً اس طرح کے سیمپلنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے پھر اب اپنے اقسام ہیں, کنوینئنس, پرپوزو اینڈ کوٹا سیمپلنگ, اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اچھا, تو نمبر فرسٹ انسائڈ پرابیبلٹی سیمپلنگ از سمپل رینڈم سیمپلنگ. اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے کہ اس کا گروپ یعنی اس کا جو دائرہ ہے وہ اسمال ہوتا ہے, جتنے بھی ممبرس ہیں وہ ہوموجینیس ہوتے ہیں, مطلب پاپولیشنز جو ہے وہ ہوموجینیس ہوتے ہیں, سیم ہوتے ہیں, آف دا سیم کائنڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, selecting 100 students from a class of 500 using a random number generator. آپ جا کے کلاس میں کہتے ہیں کہ 500 طلباء ہیں, مجھے 100 چاہیے رینڈملی, اور آپ رینڈملی رول نمبر بولتے ہیں کہ یہ رول نمبر اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ جو رول نمبر بول رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو کہے وہ آپ کہیں گے کہ مجھے 1 رول نمبر چاہیے, 7 چاہیے, 9 چاہیے اور 10 چاہیے, اس طرح. تو یہاں پہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ تو پھر رینڈم نہیں ہو گیا, لیکن یہ اصل میں رینڈم ہی ہے کیونکہ آپ ان طلباء کے رول نمبر تک کو نہیں جانتے. آپ کو نہیں پتا کہ کون سا رول نمبر کس ذہنیت والا بچہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہومو ہوتے ہیں, سارے کے اسٹوڈنٹس جو ہے 500 وہ ہوموجینیس ہے. ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہے کہ اٹ از ویری ایزی ٹو بی انڈرسٹوڈ, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایزی ہے. بس آپ آ جائیں اور 10 میں سے 5 آپ نے اٹھانے ہیں یا 20 میں سے آپ نے 5 اٹھانے ہیں, آپ اٹھا لیں جو بھی ہوں آنکھیں بند کر کے. ڈس ایڈوانٹیجز کے یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے جب بہت زیادہ بڑا پاپولیشن ہوگا آپ کے پاس, کیونکہ کلاس کا ایگزامپل تو بہت سمپل ایگزامپل ہم نے لے لیا, تو اس لحاظ سے تو یہ سمپل ہو گیا, ایزی ہو گیا. لیکن جب آپ اس سے کمپلیکس ریسرچ کی طرف جائیں گے جہاں پہ آپ کے پاس فار ایگزامپل 10-12 کلاسز کے اسٹوڈنٹس اور 12 ذہنیت کے انوالو ہوں گے, تو وہاں پہ تھوڑا سا مشکل درپیش ہوگا. پھر وہاں پہ سب گروپس بنانے اور مائنارٹیز کی طرف جانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. سسٹمیٹک سیمپلنگ بھی ایک رینڈم سیمپلنگ ہے, یعنی پرابیبلٹی سیمپلنگ کی ایک قسم ہے جس کا پروسیجر یا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کا جو ہر ایک فار ایگزامپل 1/1000 KTH کا مطلب ہے 1/1000, ٹھیک ہے, یا 1/10 ڈپینڈز آن دی ریسرچ پیراڈائم, ریسرچ ڈومین کہ آپ کس لیول کے ریسرچ کر رہے ہیں. لسٹ میں سے آپ اس طرح کرتے ہیں. ایگزامپل آپ لے لیں, سلیکٹنگ ایوری 5th پیشنٹ فرام اے ہاسپٹل رجسٹری. آپ جا کے کسی ہاسپٹل پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پیشنٹ آئے ہیں اسی ہفتے یا اسی مہینے یا اسی سال وہ کتنے مطمئن ہیں, تو آپ ان سے ریکارڈ منگواتے ہیں کہ رجسٹر دے دو جتنے بندے آئے تھے.
ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ 1 to 5 نمبر لیتے ہیں، اس میں سے 2 نمبر اسٹوڈنٹ آپ 2 نمبر پیشنٹ اٹھاتے ہیں، پھر 6 to 10th میں آپ 8 نمبر اٹھاتے ہیں اس طرح. تو ہر 5 میں سے آپ ایک اٹھاتے ہیں، آپ رینڈملی نہیں کرتے. اس طرح یہ سسٹمیٹک سامپلنگ ہوتا ہے. رینڈم تو ہوتا ہے لیکن سسٹمیٹک ہوتا ہے. پہلے کیس میں فار ایگزامپل آپ 500 میں سے 100 طلباء سلیکٹ کر رہے تھے، تو آپ نے رول نمبر بتایا کہ 1 10 16 114 وغیرہ. دوسرے میں جا کے آپ 500 میں سے 100 سلیکٹ کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے جو 100 رول نمبر ہے یا پہلے 10 جو ہے اس میں سے پہلے 2، پھر 11 سے 20 رول نمبر کے اندر 11 12، پھر 21 سے لے کے 30 تک کے 21 22. تو ایک خاص سسٹم کے اوپر آپ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں. ہاں جملہ ٹھیک سنا آپ نے، خاص سسٹم کے اوپر رینڈملی ہی آپ سلیکٹ کرتے ہیں. آپ کا سلیکشن پھر بھی رینڈم ہی ہوتا ہے. یہ اچھا اس کا ایڈوانٹیج بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے کا تھا. ایزی ہے یہ بھی، مطلب آپ 100 میں سے اس طرح کریں گے، ایزی ہے، آپ کا اپنا ڈیٹرمنٹ انوالو نہیں ہوتا، بس آپ جا کے رینڈملی سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیج اس کے یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ ہو جاتے ہیں بائس، پیریوڈیسٹی وہاں پہ آ جاتی ہے. اگر رول نمبر کسی خاص بنیاد پہ دے جا چکے ہیں، یا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ 100 میں سے اگر 10 طلباء سلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ 1 11 21 31 41 میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو بہترین وہ دے سکے. اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ جس طرح لفظ سے ہی ظاہر ہے، جس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن ڈیوائڈ انٹو ہوموجینیس گروپس اور اسٹریٹا، جس کو ہم اسٹریٹا بولتے ہیں، اینڈ رینڈم سیمپلس ٹیکن فرام ایچ. اس طرح آپ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پاپولیشن ہے اس کو آپ پہلے کچھ خاص اسپیکٹس یا کوالٹیز کی بنیاد پہ ہوموجینیسلی کچھ گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ ساہیوال کو جو ہم نے ایگزامپل لیا تھا انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کا، ان کے اندر آپ نے جا کے کچھ اسٹریٹاز بنائے، ہوموجینیس گروپس بنائے. پھر وہ گروپس آپ نے ججمنٹلی ہی بنائے ہیں، سوچ سمجھ کے ساتھ بنائی ہے، وہ رینڈم نہیں ہوتے. لیکن پھر ان گروپس کے اندر جو آپ آئٹمز لیں گے یا انڈیویجولز لیں گے تو وہ آپ کمپلیٹلی رینڈم لیتے ہیں. دس از کالڈ اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ. رینڈم ہوتا ہے لیکن پہلے آپ اسٹریٹاز بناتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ ڈیوائڈنگ اے سٹیز پاپولیشن انٹو ایج گروپس اینڈ سلیکٹنگ رینڈم سیمپلز فرام ایچ گروپ. ہاسپٹل کے اندر آپ جاتے ہیں کہ اسی ہفتے جو اتنے مریض آئے تھے وہ کتنے مطمئن تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے لسٹ پیش کی جائے جہاں پہ ایج لکھا ہو. تو آپ 20 سے لے کے 25 کے درمیان والے مریض ایک لسٹ پہ لکھ لیتے ہیں، 26 سے 30 دوسرے لسٹ پہ، 31 سے 35 تیسرے پہ، اور 36 سے لے کے 40 چوتھے پہ. یہ آپ کے پاس 4 گروپس بن گئے جس کو ہم ہوموجینیس گروپس یا اسٹریٹاز بولتے ہیں. پھر ہر ایک گروپ سے آپ نے رینڈملی 5 یا جتنے بھی بندے تھے وہ سلیکٹ کیے. تو اس کا فائدہ کیا ہو گیا؟ It ensures the representation of minority subgroups, allows for proportional representation. مطلب اگر 20 سے 25 سال کے عمر والے مریض ہسپتال میں 10 آئے ہیں ایک ہفتے میں، ٹھیک ہے، اور 26 سے لے کے 30 تک کے جو مریض ہے اس عمر میں، وہ 10 کی بجائے آئے ہیں 40. تو اگر آپ رینڈملی سلیکٹ کر جاتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو مائنر گروپ تھا، مائنر گروپ کون سا تھا؟ 20 سے لے کے 25 کا جو درمیان جو ایج گروپ ہے نا، وہ مائنر کہلائے گا اس سینس میں. تو اس کی ریپرزنٹیشن متاثر ہونی تھی. اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ آپ کو یہ ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ ہر ایک گروپ چاہے وہ مائنر ہو یا میجر ہو، اس کی کمپلیٹ پروپورشنل یا کمپلیٹ ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز پریپریشن آف سیپریٹ سامپلنگ فریمس فار ایچ اسٹریٹم. آپ پہلے سے بہت دھیان سے کیا کرتے ہیں، مختلف گروپس بناتے ہیں سوچ سمجھ کے کہ ہاں یہ ایج والا ادھر، وہ ایج والا ادھر، اور اس طرح، ٹھیک ہے. یا کلاس کے اندر آپ جا کے لیتے ہیں ٹیچر کے بارے میں رائے، تو آپ کہتے ہیں کہ اے گریڈ اسٹوڈنٹس پہلے الگ ہو جائے، بی گریڈ الگ ہو جائے، سی گریڈ ہو جائے، ڈی گریڈ ہو جائیں، اور پھر آپ جا کے ہر ایک گریڈ سے 3 4 رینڈملی لے لیں. تو ابھی دیکھیں ہر ایک گریڈ والا جو گروپ ہے اس کی ریپرزنٹیشن کمپلیٹلی سیم ہو گئی آپ کے پاس. ان کی ریپرزنٹیشن چاہے وہ مائنر ہو یا میجر ہو، سب کو آپ نے الاؤ کیا کہ وہ پروپورشنلی ایکولی ریپرزینٹ کر سکے پورے پاپولیشن کو.
ڈس ایڈوانٹیج اس کا وہی تھا کہ یہ ٹائم آپ سے لے گا اور تھوڑا سا محنت آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، اور محنت تو چھپتی ہے اگر آپ پاکستانی ہیں۔ کلسٹر سامپلنگ تھوڑا سا پڑھ لیں۔ جس طرح نام سے واضح ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے، population divided into clusters and random clusters selected for sampling۔ ایگزامپل کے طور پہ کلسٹر تو آپ جانتے ہی ہیں، selecting several schools from a city and sampling all students within those schools۔ کلسٹر آپ کس طرح بناتے ہیں؟ سٹی کے اندر 25 اسکول ہے، پہلے آپ نے 10 اسکول سلیکٹ کیے، یہ آپ کے پاس ایک کلسٹر بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہر اسکول کے اندر جا کے آپ نے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا، رینڈملی سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ان اسکولس کو بھی آپ رینڈملی کیا تھا، لیکن آپ نے پہلے پورے پاپولیشن کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گروپس تھے، یعنی ہر ایک اسکول آپ گروپ لے لیں، وہ تو پہلے آپ نے ایک رینڈم سیمپلنگ کی، آپ کے پاس ایک کلسٹر بن گیا، پھر اسی کے اندر آپ سلیکشن کرتے ہیں رینڈملی، یا جو بھی طریقہ ہو، چاہے وہ رینڈم ہو، اسٹریٹیفائڈ ہو تو، لیکن کلسٹر وہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ پاپولیشن کے اندر کچھ کو سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر اگر آپ وہی ایگزامپل پھر ہم لیں گے تو پورے کالجز آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل وہاں پہ 25 کالجز ہے اور آپ BS لیول کا ریسرچ کر رہے ہیں، تو میکسیمم آپ جائیں گے 6 اور 7 کالجز کے اندر۔ اگر آپ بیچلر لیول کا ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اس کا کلسٹر بنائیں گے، پھر جا کے اندر اس کے مختلف طریقوں سے سامپلنگ لیں گے۔ ایڈوانٹیجز کا یہ ہوتا ہے کلسٹر سامپلنگ کا کہ آپ کا جو کاسٹ ہے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ مطلب آپ پورے شہر میں نہیں گھومتے۔ اور ڈس ایڈوانٹیجز ہائر سامپلنگ ایرر کمپیئر ٹو سمپل رینڈم سامپلنگ۔ جو سمپل رینڈم سامپلنگ تھا کہ آپ جا کے ہوموجینیسلی اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں، یا سٹیز کے اندر یا کسی بھی پاپولیشن کے اندر آئٹمس کو، تو کلسٹر کیونکہ آپ نے تو ایک خاص کلسٹر بنایا تھا اور اس سے زیادہ پاپولیشن آپ نے چھوڑا ہی تھا، تو یہاں پہ ایرر کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں پھر؟ کیونکہ آپ ٹائم کنسٹرینٹ اور فائنانشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ ریسرچ میں ایکسیپٹیبل ہے، بالکل ہے۔ ملٹی اسٹیج سامپلنگ کی طرف جاتے ہیں۔ It is somehow, if compared to the former one, is a bit complex، کیونکہ یہ جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کلسٹر، یہ اس کا ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے، کیونکہ آپ 2 یا مختلف لیول آف یونٹ سے ہو کے کلسٹر بناتے ہیں۔ کس طرح؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ پورے KP یا پورے پنجاب کے اوپر میں نے ریسرچ کرنا ہے PhD لیول کا، ٹھیک ہے۔ تو رینڈملی آپ سلیکٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹس کو، پھر ایریاز کو، پھر ولیجز کو، اور پھر جا کے ولیجز کے اندر محلاز کو، یعنی مختلف کمیونٹیز کو، چھوٹے چھوٹے اسٹریٹس کو آپ لے لیں، ہاؤس ہولڈس کو۔ تو یہ رینڈم تو ہوتا، کیونکہ ہم رینڈم ہی پڑھ رہے ہیں نا، پروبیبلٹی سیمپلنگ، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوا نا۔ تو لیکن ملٹی اسٹیج تھا۔ ملٹی اسٹیج کس طرح تھا؟ کلسٹر جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ڈسٹرکٹ کے اندر فار ایگزامپل یا سٹی کے اندر آپ اسکول سلیکٹ کرتے ہیں، 10 میں سے 3 فار ایگزامپل، یا 5، یا 50 میں سے 18 17 این ایگزامپل، تو وہ آپ رینڈملی سلیکٹ کرتے، اپنا کلسٹر بناتے تھے اور پھر اس کے بعد باقی سیمپلنگ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی وہی کلسٹر ہے، لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ ہے تو ڈسٹرکٹس آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ پھر ڈسٹرکٹ کے اندر آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ KP کے اوپر میں ریسرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی خاص مقصد کے لیے، پورا صوبہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، تو میں کرتا کیا ہوں کہ میں فار ایگزامپل 36 ڈسٹرکٹس ہیں، تو میں لے لیتا ہوں 9 ڈسٹرکٹ کو فار ایگزامپل۔ ان 9 ڈسٹرکٹس میں سے پھر میں 9 کے 9 میں کے اندر ہر ایک گاؤں میں تو نہیں جاؤں گا، تو یہ ایک ہو گیا سنگل اسٹیج۔ کیونکہ یہ ملٹی اسٹیج ہے، تو ملٹی اسٹیج کے لیے میرے پاس ایک کلسٹر بن گیا ڈسٹرکٹ کا ایک صوبے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کیا کرتا ہوں، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جا کے 4 5 تحصیلیں ہیں، تو میں 5 میں سے 2 تحصیلوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں سے، فار ایگزامپل۔ یہ دوسرا کلسٹر بن گیا، ان تحصیلوں کو میں نے الگ لکھ لیا۔
پھر ہر ایک تحصیل کے اندر، ہر ایک ڈسٹرکٹ کا جو میں نے تحصیل سلیکٹ کیا تھا، ہر ایک تحصیل کے اندر بہت سے ولیجز ہوتے ہیں، 15 20 ولیجز ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پاسبل ہے. تو پھر ان میں سے میں 4 4 5 5 ولیجز دے دیتا ہوں. تو دیکھیں آپ نے ایک ڈسٹرکٹ سلیکٹ کیا تھا، اس کے اندر 5 تحصیلیں تھیں، تو ان تحصیلوں میں سے 5 میں سے آپ نے 2 لیے، 2. پھر انہی 2 ایک تحصیل کے اندر فار ایگزامپل 20 گاؤں، تو دوسرے میں بھی 20، تو ان 40 میں سے آپ نے رینڈملی 5 5 لیے. تو آپ 5 گاؤں کو جا کے پورا ڈسٹرکٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کریں گے، نمبر 1. پھر یہاں پہ بات نہیں رکتی، ملٹی سٹیج ہے نا، اس سے اوپر چلی جاتی ہے کہ آپ ولیج کے اندر پورا ولیج تو نہیں دیکھیں گے، ایک محلہ اور اینڈ سو آن. سو ریسرچ آپ اس طرح کریں گے کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک کچھ خاص گاؤں کے اندر، پھر کچھ خاص گھروں کے اندر لوگوں سے جا کے پوچھنا، پھر ان کو یکجا کرنا اور اس کو پورے صوبے کا نام دے دینا. دس از کالڈ ملٹی اسٹیج، دس از دی ایگزامپل آف ملٹی اسٹیج سامپلنگ. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے کہ یہ افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو صوبے میں مختلف جگہوں سے، مختلف ایتھنیسٹیز سے، مختلف طرز و اطوار رہنے سے، مختلف طریقوں والے لوگوں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. کمپلیٹ لسٹ آف پاپولیشن یہاں پہ ہوتا تو ہے، لیکن پورا پرفیکٹ تو نہیں ہوتا کے اندر، تو آپ کے پاس ویرائٹی زیادہ آ جاتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ اتنا افیکٹو یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ چند لوگوں سے پورا لیں گے نا. اور ڈس ایڈوانٹیج دوسرا اس کا یہ ہے کہ اٹ از اے بٹ کمپلیکس، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو بہت زیادہ ٹریولنگ بھی کرنا پڑے گا اس طرح کا ڈیٹا سلیکٹ کرنے کے لیے. اگر وہی ایگزامپل ہوا تو شاید اگر آپ لیب کے اندر کام کر رہا ہوں تو آپ ٹریول نہیں کریں گے، لیکن آپ کے سلیکشن میں تھوڑا ذرا ٹائم لگیں گے، کون سی اسپیشی کو یا کون سی گلاس کو جا کے لینا ہے. ملٹی فیز سامپلنگ یہ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ بھی ہے رینڈم کے اندر، یعنی پرابیبلٹی کے اندر آتا ہے. اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارا پاپولیشن ہے، جو ہم نے سیمپل اٹھایا ہے پاپولیشن کے اندر، ہم اس سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی کچھ ڈیٹا ان سے اخذ کر لیتے ہیں. 10 سوالات ہم نے فار ایگزامپل 500 کے اندر، یعنی ڈسٹرکٹ ساہیوال کے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ جو ہم نے ایز اے سیمپل لیے تھے کچھ کالجز کے، ان سے ہم نے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کیا. پھر اپنے سیمپل کا ایک سب سیمپل بنا لیتے ہیں، یعنی 2000 اسٹوڈنٹ ہم نے ایز اے سیمپل سیلیکٹ کیے تھے ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر. جسٹ این ایگزامپل، 2000 بہت زیادہ ہے لیکن جسٹ این ایگزامپل. تو پی ایچ ڈی کے لیے تو زیادہ نہیں ہے خیر. پھر انہی پاپولیشن کو جو 2000 تھے ان سے ہم نے کچھ انفارمیشن سلیکٹ کیا، یعنی کوشچنئر کا کچھ حصہ لے لیا. پھر ان کا میں دوسرا سب سیمپل بنا لیتا ہوں 2000 سے فار ایگزامپل 500 میں مزید چھان بین کر کے، چھان بین نہیں سوری رینڈم سیمپلنگ کر کے، یا جو بھی ٹیکنیک میں نے اپنایا ہے وہی لے کے ان سے کچھ اور حصہ اپنے کوشچنئر کا کنڈکٹ کر لیتا ہوں. جس کا ملٹی فیز سیمپلنگ میں آپ کا جو سیمپلنگ میتھڈ ہے، جو ڈیٹا سلیکشن ہے یا کلیکشن ہے، وہ آپ مختلف فیزز کے اندر کر رہے ہیں. پہلے فیز میں آپ نے پورے سیمپل کو لیا، پھر دوسرے فیز میں جا کے آپ نے سب سیمپل کو لیا، اور وہ الگ انفارمیشن تھا. اٹ ڈپینڈز آن دی ٹائپ آف دی انفارمیشن. تو کوشچنئر ٹائپس کے اندر پھر ہم جا کے پڑھیں گے کوشچنئر کو کون کون سے ٹائپس ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح بناتے ہیں، اس پہ الگ ایک سیشن کر لیں گے انشاءاللہ. ایگزامپل کے طور پہ آپ دیکھ لیں انڈیویجول جتنے بھی ہوتے ہیں، فالو اپ انٹرویوز آپ کرتے ہیں، تو پہلے آپ وہی ایگزامپل جو میں نے کلاس کا دیا بیس کا. ایڈوانٹیجز اس سے لیس کاسٹ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ پورے پاپولیشن کو 2 بار نہیں ڈیل کرتے. پہلے آپ ہول سیمپل اور پھر سب سیٹ کو آپ لے لیتے ہیں، تو اس سے کاسٹ کم ہو جاتا ہے، محنت بھی کم کرنا پڑتا ہے، لیس لیبوریس اور مور پرپزفل، کیونکہ وہ خاص قسم کے سوالات آپ کم پوچھنا چاہتے ہیں اور جو عمومی ہے وہ آپ زیادہ پوچھنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل. ڈس ایڈوانٹیجز کمپلیکس ہے تھوڑا سا، آپ نے مختلف فیزز کو دھیان دینا پڑتا ہے کہ ہر ایک فیز کو آپ کمپلیٹلی اور بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ یا پروسیڈ کر سکیں. اچھا، میشڈ رینڈم سیمپلنگ.
اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ matching pairs of participants based on some characteristic and then assigning them randomly to groups. آپ اس طرح کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کلسٹر سے پہلے ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ جہاں پہ آپ سب سیٹ بناتے تھے اسٹریٹا، ٹھیک ہے، اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ، تو اسٹریٹاز آپ بناتے تھے، یہ اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے یہاں پہ. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹیز کی بنیاد پہ میچ کرتے ہیں، یعنی دو پارٹیسپینٹس کو آپ لے کے ان کے پیئرز بناتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز کی بنیاد پہ، اور پھر ان کو رینڈملی گروپس کے اندر اسائن کرتے ہیں ان کو، ہر ایک کو، یعنی ہر ایک پیئر کو. Example, matching individuals based on age and assigning them to control and experimental groups. یعنی آج آپ دو بندوں کو ایک طرح کے ایج کے حساب سے پیئر بناتے ہیں فار ایگزامپل، پھر ان کو اپنا اپنا رول دیتے ہیں. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ ویریبل اگر آپ کے پاس ہیں بہت زیادہ، تو اس کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے آسانی سے. یہی اس کا طریقہ ہے کہ آپ سیم ٹو سیم کوالٹیز والے انڈیویجولز یا آئٹم یا پارٹیسپینٹس کا کے پیئرز بنا لیں. اس طریقے سے جو بہت زیادہ ورائٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ ورائٹی کا ہونا بھی کمپلیکس ہو جاتا ہے سامپلنگ کے اندر. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ آپ کو کیئرفلی دو انڈیویجولز یا آئٹمس کو میچ کرنا پڑتا ہے، تو اس پہ ذہنی لیبر تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے. کوٹا سامپلنگ، population segmented. Now quota sampling is actually the type, not the random sampling. ٹھیک ہے، یہ نان پرابیبلٹی سامپلنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو جس طرح ہم نے دوسرا نام دیا تھا کہ ریسرچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جسٹیفیکیشن کے بنیاد پہ چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے. ذہن میں تو آپ کی یہ چیز ہوگی نا. اٹ از انڈر دی نان پرابیبلٹی سامپلنگ، جہاں پہ ہم رینڈملی نہیں کرتے بلکہ ریسرچر جسٹیفیکیشن کی بنیاد پہ جا کے چیزوں کو، یعنی پارٹیسپینٹس انڈیویجولز یا آئٹمس کو جا کے سلیکٹ کرتا ہے. جس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ اس کی بائسنس بھی درمیان میں آ کے تھوڑی سی خرابی پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ہے الگ چیز ہے. کوٹا سامپلنگ لفظ سے ظاہر ہے پاپولیشن سیگمنٹڈ انٹو سب گروپس. آپ اس کا کوٹا بناتے ہیں اینڈ سبجیکٹ سلیکٹڈ بیسڈ آن اسپیسیفائڈ پروپورشن. آپ اس طرح کرتے ہیں کہ پاپولیشن کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں، ان کو مختلف سب گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ ہے تو ان کو اندر آپ اس کے اندر آپ سیگمنٹس بناتے ہیں، ویریز کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی جسٹیفیکیشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ. ویریز تو آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا، وہ تو ویسے موجود ہے پہلے سے ہی، تو اپنی سے جسٹیفیکیشن پہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ علاقہ میں اس طرح اس کے ساتھ شامل کرتا ہوں، یہ میرا دوسرا سب گروپ اور یہ تیسرا. اینڈ سبجیکٹ سلیکٹڈ بیسڈ آن اسپیسیفائڈ پروپورشن. پھر آپ جاتے ہیں کہ ہاں یہ گاؤں اس طرح ہے تو یہاں سے میں 2 بندے، وہاں سے میں 4، وہاں سے میں 3، یہ فلاں، تو یہ پورا آپ کا جسٹیفائڈ مائنڈ سیٹ یہاں پہ شامل ہوتا ہے. فار ایگزامپل انٹرویوئنگ اے پری ڈیٹرمنٹ نمبر آف میلز اینڈ فیمیلز ان ڈفرینٹ ایج گروپس. مختلف ایج گروپس ہیں اور آپ نے پہلے سے ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ فلاں نمبر میں لوں گا اسی ایج گروپ کے میل کا اور اسی ایج گروپ کے فیمیل کا انٹرویو کے لیے میں اس طرح کروں گا. دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف کوٹا سامپلنگ. ایڈوانٹیجز allows for representation of different demographic groups. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریسرچر کو، یعنی آپ کو، اگر آپ ریسرچر ہیں اور اس کوٹا سامپلنگ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، تو یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے، فری ہینڈ دیتا ہے. جتنے بھی ڈفرینٹ ڈیموگرافک ہے، اس دن بھی ایک بندے نے سوال کیا تھا، یہاں پہ اگر وہ موجود ہے تو اس کو جواب مل چکا ہوگا بھی. ہر ڈیموگرافک کو گروپ کو ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ سسیپٹیبل ہوتا ہے، یعنی بائسنس یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے تھوڑا سا سسیپٹیبل ہے. نان رینڈم سلیکشن ہے نا، رینڈم تو ہے نہیں، نان رینڈم ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہے. کنوینئنس سامپلنگ، اس کی پروسیجر یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیویجولس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن کنوینئنس اینڈ ایکسیسیبلٹی. بیسڈ آن کنوینئنس
بیسڈ آن پاکستانینس. ہم اپنے کنوینئنس کو، ریسرچرز اپنے کنوینئنس کو دیکھتے ہیں، آسانی کو اور ایکسیسیبلٹی کو، کہاں پہ میری ایکسیس زیادہ ہے اور آسان ہے، تو اس بنیاد پہ ہم انڈیویجولز یا آئٹمز یا پارٹیسپینٹس کو جا کے سلیکٹ کرتے ہیں کسی پاپولیشن کے اندر. ایگزامپل، یعنی شاپنگ مال کے اندر آپ گئے تو آپ کون کون سے لوگوں کو آپ جا، تو وہی کلاس کے اندر آپ جا گئے، ایک اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھنا ہے کسی خاص چیز کے بارے میں، تو پرنسپل اکثر آ کے پوچھتا ہے نا، تو پورے کلاس سے نہیں پوچھتا، 2-3 بندوں سے پوچھ سکتے ہیں ٹیچر نے کس طرح پڑھایا، کیا پڑھایا وغیرہ. تو وہی اسی کنوینئنس سیمپلنگ کا سب سے آسان طریقہ ہو، کیونکہ پرنسپل کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے کلاس سے پوچھے، بس وہ آیا ہے، اس کو ایکوریٹ آنسر چاہیے، تو وہ ان بندوں سے پوچھے گا جو کلاس میں جاگے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور آن لائن میٹنگ میں بھی سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھے گا، کیونکہ وہ میتھڈ پرنسپل صاحب کے لیے کنوینینٹ تھا، اور وہاں تک اس کی ایکسیبلٹی بھی آسان تھی. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ ایزی ہے، کنوینینٹ ہے، لیبر اس پہ کم لگتا ہے، اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ریپرزنٹیشن نہیں دیتے تمام پارٹیسپینٹس کو، کیونکہ پرنسپل نے کلاس کا ایک بہت بڑا حصہ اگنور کیا ہے. یہاں پہ بائسنس یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. آئی تھنک دس از دا لاسٹ ون، ججمنٹل سیمپلنگ. اس کا تو نام سے ظاہر ہے کہ یہ بالکل بائس ہوگا. ریسرچرز چوز پارٹیسپینٹس بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹائز اور سیٹیبلٹی فار دا اسٹڈی. پاپولیشن کے اندر ریسرچرز جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پارٹیسپینٹ یا آئٹم ہمارے لیے، یعنی ان کے ذہن کے مطابق، ان کی اسٹڈی کے مطابق، کہ کون سا پارٹیسپینٹ یا آئٹم یا انڈیویجول ان کے لیے ان کی ریسرچ کے لیے، ان کی اسٹڈی کے لیے، انالیسس کے لیے کون سا سوٹیبل ہے، دا موسٹ سوٹیبل. تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بس 10 میں سے 4 سلیکٹ کرو تاکہ رینڈملی، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 10 میں سے 4 سلیکٹ کرنے ہیں تو وہ 4 لے لو جو ہمارے اسٹڈی کے ساتھ کمپلیٹلی الائن ہے، جو نہیں ہے ان کو سرے سے پوچھو ہی نہیں. دس از ججمنٹل، کیونکہ وہ کمپلیٹلی اپنے ایکسپرٹیز پہ، اپنے نالج پہ بیس کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایگزامپل، سلیکٹنگ ایکسپرٹس ان اے پرٹیکولر فیلڈ فار انٹرویوز. جس طرح کرتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی ایک بندہ انٹرویوز کر رہا ہے یوٹیوب پہ، میں نام بھول گیا، پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، تو اس نے تقریباً 12 وائس چانسلر کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں، 12 وائس چانسلرس کے. تو وہ کہہ رہا کہ میں 25 کا کروں گا. تو ابھی وہ انٹرویوز کس بنیاد کے لیے لے رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کے معلوم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر. لیکن وہ انٹرویوز کر رہا ہے سلیکٹنگ ایکسپرٹس ان اے پرٹیکولر فیلڈ، وہ ایک خاص فیلڈ کے اندر جو ایجوکیشن ہے اس کے ایکسپرٹس کو، یعنی آج کل جو وائس چانسلر ہے، یہ اس نے ایک قاعدہ سلیکٹ کیا. ابھی آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ صرف وائس چانسلر تو ایکسپرٹس نہیں ہے، اس میں تک کچھ پولیٹیکلی بھی آ سکتے ہیں، وہ پھر الگ موضوع ہے. لیکن اس نے ایک رول سیٹ کیا کہ میں نے یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن کا حال معلوم کرنا ہے، تو ان سے جا کے پوچھنا ہے جو اس سیٹ پہ براجمان ہے، وہ اس چیز کو خود آج محسوس کر رہے ہیں اور اس چیز سے گزر رہے ہیں. فار ایگزامپل، تو دس از دی ایگزامپل آف ججمنٹل سیمپلنگ. ایڈوانٹیج اس کے یہ ہے کہ اٹ انشورس سلیکشن آف نالجبل پارٹیسپینٹس. آپ ان پارٹیسپینٹس یا آئٹمس یا انڈیویجولس کو جا کے سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے فیلڈ اسٹڈی کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ سوٹیبل ہے. سوٹیبل نہیں ہے آپ اس کو نہیں لیتے. تو خود جو ایگزامپل ہم نے وی سیز کا دیا، کتنا نالجبل ہوگا، کتنا نالجبل پارٹیسپینٹس ہوں گے اس بندے کے لیے جو انٹرویوز کنڈکٹ کر رہا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز اس کے یہ ہے کہ اٹ از ویری سبجیکٹیو، کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن یور اون مائنڈ سیٹ اینڈ یور نالج اینڈ یور ایکسپرٹیز اینڈ یور اون لائکس اینڈ ڈس لائکس. سو اٹ از مطلب بائسنس کی طرف یہ اس کا رجحان زیادہ ہے آئی تھنک. اچھا، پینل سیمپلنگ، تو پروسیجر اس کا یہ ہوتا ہے پینل سیمپلنگ کا. Selecting a group of participants and repeatedly asking them for information over time. ایک مرتبہ آپ ایک پاپولیشن سے پارٹیسپینٹس لے لیتے ہیں، ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ پھر، اور پھر ٹائم کے ساتھ اس کو
ایک پینل ہوتا ہے جو آپ اس کے اوپر چلتے ہیں. فار ایگزامپل سروینگ مطلب آپ سروے لے رہے ہیں the same group of individuals about their purchasing habits every month, اور آپ اس پہ اپنے پورے اس کمیونٹی کا یا پاپولیشن کا, تو اٹ از ایگزامپل آف پینل سیمپلنگ. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ الاؤز فار ٹریکنگ چینجز اوور ٹائم. ان کے اندر چینجز آتی ہے, آج اس نے کسی ایک بندے نے ایک چیز دی ہے تو دوسرے مہینے اس نے کیا لیا, تو یہ تو آپ کو رینڈمسٹی ویریبلٹی دے دیتا ہے, ورائٹی دے دیتا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز پارٹیسپینٹ کوآپریشن, پوٹینشیل فار ڈراپ آؤٹ ریٹس. دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لانگ ٹرم کا ریسرچ کریں گے, بار بار پوچھیں گے تو ہر پارٹیسپینٹ کوآپریٹ کرے گا, درمیان میں تنگ آ کے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا. تو ڈراپ آؤٹ ریٹ یہاں پہ ہائی ہے پینل سیمپلنگ کے اندر. probability proportional to size sampling. Selection probability proportional to the size measure of each element. Selecting hotels for a survey based on the number of guest rooms. یہ اس کا ایگزامپل ہے کہ آپ جا کے فار ایگزامپل آئی ایم سوری جتنا آپ کا پاپولیشن ہے, ہر ایک ایلیمنٹ کا کتنا سائز ہو سکتا ہے, اس کے بنیاد پہ آپ جا کے مختلف نمبر کو سلیکٹ کرتے ہیں. پریلیمنری ہوتا ہے, پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں. اور اچھا ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ سائز کو جا کے میئر کر کے اس کے بعد سلیکشن کرتے ہیں نا, ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ بڑے پاپولیشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی اوور ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے اس کی. اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایٹ دا اسٹارٹ آف دی ڈسکشن کے, جب آپ نان رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں یا پرابیبل سیمپلنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی اوور ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. آپ سب کو, یعنی یہاں پہ جو ایگزامپل دیا ہوا ہے ہوٹل کا, وہاں پہ آپ سب اچھے گیسٹ رومز کو جا کے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اوور ریپرزنٹیشن, یا ان کو جو لوور ہے جو اکانومی کلاس کے ہیں, تو یہ انڈر ریپرزنٹیشن آف پاپولیشن سیگمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے ہیں. ایونٹ سیمپلنگ, اس کا پروسیجر یہ ہے ایونٹ سیمپلنگ کا, یہ بھی رینڈم نان رینڈم یعنی پرابیبلٹی سیمپلنگ کا ایک قسم ہے. نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کا قسم ہے کہ پارٹیسپینٹس ریکارڈ دیئر ایکسپیرینسز اینڈ پرسیپشنز ان رسپانس ٹو اسپیسیفک ایونٹس اور ایٹ سیٹ انٹرولز. جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ کے لیے اپنے ایکسپیرینسز, اپنے پرسیپشنز, اپنے انڈرسٹینڈنگز اسپیسیفک ایونٹس کے بعد آپ ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ آپ کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں, اور پھر ایک وقت پہ آپ کے پاس وہ جمع کرواتے ہیں. ایونٹ سیمپلنگ ہر وقت نہیں بلکہ ایک اسپیسیفک ایونٹ آپ ان کو بتاتے ہیں. ایگزامپل, فار ایگزامپل پارٹیسپینٹس کیپنگ اے ڈائری آف دیئر ڈیلی موڈس. تو یہ دیکھیں اسپیسیفک ایونٹس وہ لکھتے ہیں نا, پورے تو نہیں لکھتے, پورے دن کا تو نہیں لکھتے ڈائری, جو خاص چیزیں ہوتی ہے رات کو بیٹھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں. ایڈوانٹیجز کیپچرز ڈائنامک فلکچویشنز اوور ٹائم. ہاں یہ ایک بات ہے اس کے اندر. ایڈوانٹیجز کا یہ ہے کہ فلکچوئل بہت زیادہ ہے, اور یہ اس کی خاصیت ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے, ڈائنامک رہتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج پرسیوڈ ایز انویسو, ولنریبل ٹو سیلف سلیکشن بائس. ہاں سیلف سلیکشن یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی طرفداری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پارٹیسپینٹ آپ کے لیے کیا چیز سامنے لانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی پرسیپشن ہے نا, وہ جو چاہے گا لکھ لے گا, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں لکھے گا. تو یہاں پہ بائسنس ہے, تو اس سے ریسرچ افیکٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. Now if you have any question, so all of you have been unmuted, you can ask a question. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, recently I have selected my
सैम्पलिंग अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग ना, तो इसमें सर ओके। जैसे कि हमने रिसेंटली अभी पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, तो इसमें इस तरह से नहीं होता कि क्योंकि मैंने कन्वीनियंट सैम्पलिंग चूज किया है तो बाकी को हमने इग्नोर किया है, तो वो बायस्ड नहीं होगा आपके ख्याल में? कन्वीनियंट अगर आपने चूज़ किया है तो इट डिपेंड्स, नहीं किस तरह बायस, ज़रूरी तो नहीं है कि वो कम्प्लीटली यहाँ पे जाके बायस होगा, इट डिपेंड्स। आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सवाल को कम्प्लीटली समझ तो गया हूँ, आपके सवाल को क्या क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप एलाबोरेट करेंगे तो अच्छा होगा। हेलो, यू आर ऑलरेडी अनम्यूट। Unmute yourself. You are allowed to unmute yourself. Yes, please. जैसे कि सर अभी हमने रिसर्च जो किया है उसमें हमने रैंडमली कन्वीनियंट सैम्पलिंग चूज किया है ना। जी 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 अभी आपने पढ़ाया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिसमें जी जी स्ट्रैटिफाइड है। तो जी जी। अब हमने क- कन्वीनियंट चूज किया है, तो आपके ख्याल में बाकी टाइप्स को हमने इग्नोर किया है, तो वो हमारे रिसर्च के मुताबिक बाइस्ड नहीं होगा कि क्यों आपने बाकी टाइप्स चूज नहीं किया है? क्यों का जवाब तो डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाके, ठीक है। और जी। और आपके क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस पे भी डिपेंड्स ऑन दोज क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि इस तरह डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि 100% बाइस्ड है, लेकिन कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर ये डिसएडवांटेज बहरहाल हर एक पैराडाइम या हर एक एस्पेक्ट पे अगर आप जाके सोचेंगे तो हमारे पास ये डिसएडवांटेज कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मौजूद है कि ये बाइस्ड हो जाता है। और ये है बायस क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंट की बुनियाद पे जाके सेलेक्ट करते हैं ना, कन्वीनियंस आपके लिए होता है एज ए रिसर्चर। तो अगर रिसर्चर अपनी हम्म। कन्वीनियंस के लिए देखेगा तो वहाँ पे बायसनेस 100% लाजमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो बायसनेस डिपेंड करता है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और आपका जो क्वेश्चनर है उनके सवालात को लेके। तो अभी इस तरह जब आप पूछते हैं तो ये तो सिर्फ यहाँ पे हमने डिस्कस किया हर एक चीज़ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। फिर आपका जो स्पेसिफिक केस होगा, रिसर्च होगा, उसको देख के हम ये फैसला कर सकते हैं कि आपने कम्प्लीटली बायस किया है या उसके अंदर कुछ जस्टिफिकेशन मौजूद है। क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही चूज करते हैं, वो बाकी टाइप्स को बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम जी। हाँ, तो इस तरह, वैसे इस तरह होना नहीं चाहिए कि वो कम्प्लीटली हर एक सैम्पलिंग को छोड़ के बस कन्वीनियंट के ऊपर आ जाए, क्योंकि कन्वीनियंट से आपका रिसर्च बायस्ड हो जाता है। आप खुद सोचें ना, कन्वीनियंट आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपका ज़मीर भी उससे मुतमईन नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद वो सेलेक्ट किया है कि मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, फलां वाला चाहिए। तो ये तो कन्वीनियंट हो गया ना। तो आपके लिए तो डेटा चाहिए था जो रैंडम था, रिजल्ट आपका जो आउटकम है वो किस तरह निकलता है उसकी परवाह किए बगैर जब आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट, एक्चुअल रिसर्च और एक्चुअल सैम्पलिंग। अगर आप रिजल्ट को पहले जहन में रखें कि मुझे इस तरह के आउटकम्स चाहिए, तो आप फिर उसके लिए अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि ये बायस्ड हो जाएगा। अच्छा, सही। लेकिन अभी अगर हम दूसरे टाइप्स को चूज करेंगे तो उसके बिहाफ पे हम कैसे उन उन बाकी सैम्पलिंग को चूज करें? मतलब किस बिहाफ पे किस तरह आइडेंटिफाई करें कि हमने स्ट्रैटिफाइड यूज करना है, कन्वीनियंस यूज करना है या बाकी टाइप्स को? इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस, योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च एक्चुअली। वहाँ से जाके हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन जो है वो किसके साथ ज़्यादा मैच करते हैं, और आपके सिर्फ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन नहीं बल्कि साथ में क्वेश्चनियर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसको देख के ये फैसला हम कर सकते हैं कि आपने सॉरी कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड आपने यूज़ करने चाहिए या कौन सा आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। और इस तरह अगर हम फैसला सही। फिर करेंगे कि फ़लाँ अगर हम लेंगे तो फ़लाँ में तो फ़लाँ डिसएडवांटेज हैं, फ़लाँ में तो हर एक में कुछ तो कुछ डिसएडवांटेज मौजूद है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि फुल आपके रिसर्च क्वेश्चन किस साथ मैच है या सूटेबल है, तो मेरी इस बात का मतलब ये था कि आप उसको फिर जाके सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स के साथ मतलब उसको लेके
ڈس ایڈوانٹیج منیمل تک آ جائے اور ایڈوانٹیج زیادہ ہو. تو ڈس سیمپلنگ کا ایڈوانٹیج آپ کے کویشچنیئر ریسرچ کویشچن اور آبجیکٹیو کے لیے زیادہ ہوگا, اور جس کا ڈس ایڈوانٹیج کم ہوگا آپ کے ریسرچ کے لیے تو وہی آپ کے لیے بیسٹ فٹ ہوگا. پھر hope that you would have gotten the answer. If not, we can discuss it personally as well. Yeah, anyone else, please? If you have any question, you can unmute yourself and ask the question. So میرا آپ کو سمجھ آئی کچھ حد تک؟ یس سر, ابھی کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ریسرچ کیا ہے تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا, کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سیمپلنگ ہم پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نے بائز والا سسٹم چوز کیا ہے کہ کیونکہ یہ میرے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہے تو میں یہ چوز کرنا چاہوں گی. تو باقیوں کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے کہ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ سیمپلنگ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں, پھر اسٹڈی کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو کویشچن آئر ہم اس کو سلیکٹ کریں نا, لیکن ہم نے رینڈملی ویسے چوز کیا ہے کنوینئنس سیمپلنگ. اچھا 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 اچھا, نہیں اگر آپ نے رینڈملی کیا ہے کنوینئنٹ سیمپلنگ تو پھر رینڈم کنوینئنٹ, اچھا اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ کنوینئنٹ ہے تو پھر اس کے اندر رینڈمسٹی بھی کس طرح آ سکتی ہے نا. اچھا, اور یہ کس لیول کا ریسرچ ہے؟ انڈر گریجویٹ بی ایس اسٹوڈنٹس. بی ایس کا, اور سبجیکٹ سائیکالوجی. اچھا, تو ہوموجینیس یہ ہوتا ہے مطلب آپ کے پاس جو گروپ آف پارٹیسپینٹس ہے یا انڈیویجول کا جو گروپ ہے یا آئٹمس کا, ان کے اندر وہ جو سملر کوالٹیز ہیں وہ شیئر کرتے ہوں, کریکٹرسٹکس یا ٹریٹس یا جو بھی آپ ریسرچ کے حوالے سے جو بھی آپ نام دیں, تو ان کو ہم ہوموجینیس کہتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10 آئٹمس کا ایک گروپ ہوگا وہ کمپلیٹلی سملر ہوگا ان ٹرمز آف کریکٹرسٹکس اور ٹریٹس, یہ پاسبل نہیں ہے. تھوڑا سا ویریشن یا لٹل ویریشن ان گروپ کے ان انڈیویجول کے درمیان موجود ہوگی, لیکن ہم میجارٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 80% یا سیم ہے تو دس از کالڈ ہوموجینیس سیمپل. باقی پاسبل نہیں ہے کہ 100% کسی گروپ کے اندر انڈیویجول سیم ہو. I think there is no any other question, so we would close the meeting here, and tomorrow this time we will be having another session like day 5 on the next topic. Thank you for your time. Stay blessed, and I pray that you become a good researcher in your life as you are dreaming of it. You're welcome. All of you are welcome. Always welcome. Stay blessed. Stay tuned. Keep on shining. Allah Hafiz.